बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह बकरा की आयत 232 234 तक मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ताला हर्फ बहर्फ अल्फाज को पहचान कर इसको मुकम्मल तौर पर उर्दू ज़बान में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इन आयात में निकाह के मकासद हासिल अगर ना हो रही हों मियाँ बीवी के दरमियान, तो इस्लाम ने अलहदगी का ये दरवाज़ा इसलिए खोला कि इंसान के जो एक आज़ादाना हक होते हैं मियाँ बीवी दोनों के अपने अपने, वो दोनों को अगर ना हासिल होते तो ये एक जालमाना रुकावट होती अल्लाह ताला की तरफ से, जिसे अल्लाह ने आयद नहीं किया। अल्लाह ने साफ यहाँ कहा या तो औरत को अपनी बीवी की तरह रखा जाए और उसके जुमला हकूक अदा किए जाएं, या फिर तलाक देकर उसको आज़ाद कर दिया जाए। तलाक का यहाँ ये रास्ता वाज़े तौर पर इन आयात में वाज़े किया जा रहा है, ताकि वो अपनी आज़ादाना मर्जी से जहाँ चाहे दोबारा निकाह कर ले। ये नहीं होना चाहिए कि ना तो बीवी की तरह रखो और ना तलाक दो, दरमियान में मौलिक रखो। ये जहालियत का तरीका था। इज़दवाजी ज़िंदगी का मामला नहायत अहम और नाजुक है। मर्द की खुदगर्जाना या नफ्स परस्ती के तहत हमेशा औरतों की हक तलफी होती रही है, माजी में होती रही है। यही वजह है कि मुसलमानों को यहाँ पर तलकीन की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें नेक तरीन उम्मत होने का शर्फ बख्शा है और किताबो हिकमत की तालीमात ने हदायत के तमाम पहलू उन पर रोशन कर दिए। बस इसी वजह से उनकी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन जिम्मेदारियों से हरगिज़ भी गाफिल ना हो। लिहाजा अज़दवाजी ज़िंदगी में इखलाक व परहेजगारी का बेहतरीन नमूना पेश करें, क्योंकि जिस जमात के अफराद की ख़ानदानी ज़िंदगी ठीक ना हो वो कभी फलाह याफ्ता जमात कहलाने की हकदार हो ही नहीं सकती, और ना ही वो दुनिया की कामयाबियाँ व कामरानियाँ हासिल कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप हमारा जहन बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। फा पस इन अगर तल्लक़हा तलाक दे हा उस औरत को, फा पस ला नहीं तहिल्लु हलाल होगी लहू उस मर्द के लिए, मिन से बादू बाद हत्ता यहाँ तक के तनकीहा निकाह करे ज़ौजन किसी मर्द से गैरहू उसके अलावा, यानी अपने शोहर के अलावा। फापस इन अगर तल्लक़हा तलाक दे दे, यानी वो दूसरा मर्द भी। फापस ला नहीं जुनाहा गुनाह अलैहिमा फिर उन दोनों पर, अयतरज्जा कि वो दोनों रुजू कर ले, यानी कि पहले वाला शोहर और बीवी, इसके बाद कि कोई गैर मर्द जिससे उसने फिर निकाह किया और उस दूसरे शोहर ने भी उसको छोड़ दिया, फिर वो पहले वाले से निकाह कर ले। इन जन्ना अगर जन्ना समझे दोनों क्या, अन युकीमा हुदूदल्लाह कि कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद। यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औरत ये समझे कि वो कायम रख सकेगी हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हुदूद। तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है किस पर? औरत पर। तो आयत पे गौर कीजिए कि अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा इन जन्ना अगर समझे, आई युकीमा के कायम रख सकेंगे वो दोनों, जन्ना वो दोनों, हुदूद अल्लाह, अल्लाह ताला की हुदूद। तो ये मर्द को भी सोचना है और औरत को भी सोचना है। व तिल का हुदूदुल्लाही, व तिल का वाव और तिल का ये हुदूद, हुदूद है अल्लाह, अल्लाह की युबय्यिनु बयान कर रहा है उनको, यानी इन हुदूद को। लामज़े ली का मतलब है के लिए, कौम कौम के लिए, यालमून जो जानते हैं, जो समझते हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह व तिलका हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमी यालमून। फिर अगर शोहर दो तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे, तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले तो उस पहले शोहर पर हलाल ना होगी। हाँ, अगर दूसरा खामन भी तलाक दे दे और औरत और पहला खामन फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर ले तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्त ये के दोनों, बशर्त ये के
دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ فاؤ اور اذا جب طلق تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو، فاپس بلغنا پہنچیں اجلہن مدت کو، ہننا اپنی، فاپس امسکو روک لو، ہننا ان عورتوں کو، بمعروف اچھے طریقے سے، او یا سری چھوڑ دو، ہننا ان عورتوں کو، بمعروف اچھے طریقے سے، واو اور لا نہیں، تم سکو روکو تم، ہننا ان عورتوں کو، زرارن ضرر پہنچانے کے لیے، لامز لی کے لیے، تعتدو کہ تم زیادتی کرو ان پر، واو اور من جو یفعلو کرے گا، ذالکا ایسا، فاپس قد تحقیق یا یقیناً، ظلم ظلم کیا، نفسہو اس نے اپنے ہی نفس پر، واو اور لا نہیں، تتخذو بناؤ، آیات اللہ اللہ کی، حضوا مذاق، واو اور اذکرو یاد کرو، نعمت اللہ کی، علی کا مطلب ہے پر، کم کا مطلب ہے تم، واو اور ما جو، انزلہ اتاری، علیکم تم پر، من سے کتاب پر، واو اور حکمت یا ایزکم نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، واو اور تکو ڈرو، اللہ سے، وعلمو اور جان لو، انا بے شک، اللہ بکلی ہر چیز، ہر بکلی، کل کا مطلب ہے ہر شیء چیز، علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو، یا پھر بطریق شائستہ یعنی اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور اس نیت سے ساتھ ساتھ ذرا ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کیا قرآن و حدیث کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے ماں ہونے کے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو قرآن کی تربیت دے رہے ہیں تو بیٹے کو بھی ضرور دیں، تاکہ معاشرے میں آنے والا یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ بہتر ہو سکے۔ آگے آیت کو دیکھیے، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دیا جائے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو بھی کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے سے واقف ہے۔ اب اگلی آیت کو حرف بہ حرف سمجھنے سے پہلے اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے، اس نے عدت کا زمانہ بھی پورا کر لیا ہو، تو پھر اس کو اختیار ہے جس سے وہ چاہے نکاح کرے، نہ تو اسے دوسرے نکاح سے روکا جائے گا اور نہ ہی اس کی پسند کے خلاف اس پر زور ڈالا جائے گا، اور نہ ہی اس سے اس بات پر ناراض ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چونکہ مردوں کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہے، اسی لیے یہاں پر بیان فرمانا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس حکم کی نافرمانی سے بچو۔ تو قرآن پاک میں کہاں یہ دستور ہے کہ صرف عورتوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، صرف عورتوں کو اخلاق کی ضرورت ہے، صرف عورتوں کو اپنا منہ بند رکھنے کی ضرورت ہے؟ تمام انسانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کی ان آیات پر غور کریں اور اللہ سے ڈریں۔ واؤ اور ایزا جب
طلقتم النساء، طلاق دو تم نساء عورتوں کو، فاپس بلغنا پہنچ جائے، اجلہن اپنی مدت کو یعنی اپنی عدت پوری کر لیں، فاپس لا نہیں تعذلوہن روکو ان کو، این کہنا اس سے یہ کہ نکاح کرے وہ، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب ترازو وہ راضی ہو جائیں، بینہم یعنی کہ آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے، ذالکا یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کی، من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یومن ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الاخر اور دن آخرت کے، ذالکم یہ بات، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، و اطہر اور صاف ستھری ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، واو اور انتم ہو تم، لا نہیں، تعلمون جانتے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تعلمون۔ اور جب تم عورت کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے ہونے والے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں تو نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اگلی آیات جو ہیں ان سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ ان میں کس چیز کا ذکر ہے کہ طلاق کی صورت میں نہایت اہم معاشرتی سوال کہ چھوٹے بچوں کی پرورش کا پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد دودھ پیتے بچوں کی پرورش کا انتظام کا کیا ہوگا، تو اس سے کئی قسم کی خرابیوں کا خدشہ تھا، لہٰذا ان کا سدباب کر دیا گیا۔ سب سے بڑا نقصان طلاق کی بنا پر ماں کی جدائی سے پیدا ہوا، وہ بھی محبت مادری کی وجہ سے مجبور تھی، اپنی ماں کے جذبے کی وجہ سے مجبور تھی کہ بچے کو دودھ پلائے، تو لہٰذا حکم ہوا کہ دودھ پلانے تک ماں کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا۔ کس کا خرچہ؟ بچے کا نہیں، ماں کا بھی۔ دودھ پلانے کی مدت 2 برس ہے، اس کے ساتھ ہی 2 بنیادی قواعد بیان کر دیے گئے کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو زیادتی، نہ مرد کی طرف سے ہو نہ عورت کی طرف سے زیادتی ہو، اور کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ خرچ کا بار نہ ڈالا جائے، یعنی عورت نہ ایسے میں اللہ سے وہ بھی ڈرتی رہے، زیادتی نہ کرے اور بے جہاں خرچ کا مطالبہ نہ کرے۔ اب آیات تلاوت کر کے ان کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ واؤ اور والوالدات مائیں یرزینا دودھ پلائیں، اولادہن بچوں کو، ہننا اپنے، کن ماؤں کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق یافتہ ماؤں کی بات ہو رہی ہے، جب وہ اپنے ان کے بچے ایسے ہوں گے کہ جو دودھ پینے والے ہوں گے تو وہ کیا کریں؟ حولین کاملین، حولین 2 سال، کاملین پورے، لمن کے لیے، من اس شخص کے لیے، ارادہ جو یہ چاہے، ان یتم کے رضاعت یعنی کہ رضاعت دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے کی رضاعت کی عمر کو پورا کرے تو واؤ اور الا پر مولود لہو بچہ ہو، لہو جس کا، رزق ہننا خوراک ہننا ان کی، بچے کی اور ماں کی دونوں کی، وقسوت ہننا لباس سونے کا یعنی پہننا اوڑھنا بھی، بالمعروف ایک اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، مرد کی حیثیت کے مطابق، لا نہیں، تکلفو تکلیف دی جاتی، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ، یعنی کہ باپ کی جتنی حیثیت ہے اسی کے مطابق اس پہ خرچ کی ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ یہاں پر عورتوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لا نہیں تزارا نقصان پہنچایا جائے، والدہ تم بولدیہا ماں کو، بولدیہا بچے اس کے بچے کی وجہ سے ماں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ولا اور نہ، دونوں کو پابند کیا جا رہا ہے، مولود لہو بچے کو یعنی کہ بچے کے باپ کو، ہو کی ضمیر باپ کی طرف ہے، بولدیہی بچے کی وجہ سے، یعنی کہ بیجا بار اس پر نہ ڈالا جائے۔ واؤ اور الا پر وارثی وارث پر، مثل ذالک اسی کی ہے، فا پس ان اگر ارادہ ہو، فصالن دودھ چھڑانے کا، ان سے ترازم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، تشاورن اور باہمی مشورے سے، فا پس لا نہیں، جناح گناہ، علیہما کچھ بھی ان دونوں کے اوپر، علیہ پر، ہما ان دونوں کے پر،
واو اور ان اگر ارد تم ارادہ کرو تم ان یہ کہ تسترزئو دودھ پلاؤ کسی آیا سے ماں سے نہیں اولادکم بچوں کو فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر اذا سلمتم جب تم ارادہ کر لو ماں جو آتے تم دو دینے کا وعدہ کیا ہے تم نے بالمعروف اچھے طریقے سے یعنی کہ دستور کے مطابق واتقو اور ڈرو اللہ سے والمو اور جان لو انا بے شک اللہ بما تعملون بصیر بما اس کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے والوالدات یرزئن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیر۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہو۔ نہیں تکلیف دی جاتی طاقت سے زیادہ تکلیف کسی نفس کو، تو یاد رکھو نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا طے کیا تھا وہ دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ ان آیات کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ اگر بچیوں کے لیے قرآن کا علم سمجھنا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تو لڑکوں کی بھی تو آخرت ہے، مردوں کی بھی تو آخرت ہے، ان کے لیے یہ جاننا کہ ان کا اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے، ان پہ کیا ذمہ داری عائد کر رہا ہے، یہ جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جن آیات کو مکمل طور پر تلاوت کریں گے حرف بحرف لفظوں کو پہچان کر، ان میں بیوہ عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں، اور کہ وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہے، ٹھیک ہے، اور تمام تر ان مفاسد کی اصلاح بھی ہے جو اس بارے میں تھا کہ افراط و تفریط کا باعث تھے، جو کہ نہ تو عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے کہ اس سے معاملہ نکاح کی بے وقتی اور مرحوم شوہر کے تذکار و محبت سے تغافل ظاہر ہوتا، ظاہر بے پرواہی ظاہر ہوتی، نیز نسب بھی مشتبہ ہو سکتا تھا، اور نہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ زیادہ مدت تک عورت کو شوہر کا سوگ منانے کے لیے مجبور کیا جائے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، ان آیتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ واو اور الذین وہ لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجیں یتربصن بیویاں، یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو، اربعۃ 4 اشہر ماہ و عشرہ اور 10 دن، تو مدت ظاہر ہو گئی عدت کی، پس اذا جب بلغنا پہنچ جائیں یا پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت، پس لا نہیں جناح کچھ گناہ علیکم تم پر، فی ما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے، بالمعروف دستور کے مطابق یعنی اپنے حق میں دستور کے مطابق، واو اور اللہ بما تعملون خبیر، بما اس میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر ان کی خبر رکھتا ہے، ان کو جاننے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ
أشهر وأشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں تو اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی کہ نکاح کر لیں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حدود تھی کہ جن پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہت واضح طور پر کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے احکامات بیان کر دیے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیات 232 234 تک مکمل طور پر حرف بحرف ترجمے کے ساتھ اچھے بہترین طریقے سے ہم نے سمجھ لیا۔ آپ نے اس قرآن کلاس کے ساتھ بار بار انہیں پریکٹس کر لینا ہے تاکہ آپ اس قابل ہو سکے کہ آپ قرآن پاک کو اپنی زبان اردو میں اچھے طریقے سے سمجھ کے اس بات سے واقف ہو سکے کہ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔